अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप सबको दिली ईद मुबारक। ईद की कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बर वक्त वीडियो नहीं कर सका, लेकिन मेरे ख्याल में जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उस पर ये वीडियो लाजमी करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये मामला ही इतना हसास है और ये इतना गलीज़ किस्म का ये अमल था कि इसकी पुरजोर मजम्मत जो है वो हर सूरत होनी चाहिए। और मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ तो मैं अपनी जो मजम्मत है इस मामले की वो अपनी इस वीलॉग या अपने इन ख़यालात की सूरत में करूँगा। ये मामला है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इद्दत में निकाह के इल्ज़ाम का। और ट्रायल कोर्ट में जब ये मुकदमा चला तो बुशरा बीबी और इमरान ख़ान को सज़ा सुनाई गई। अब उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ये अपील जो है वो ज़ेर समाअत है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला गुज़श्ता समाअत पर भी उन्होंने इस केस पर दलाइल दिए और केस की समाअत में उनकी पूरी कोशिश थी कि ईद से पहले बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो और वो जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि तोशा खाना वाले मामले में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। सिर्फ ये इद्दत में निकाह वाला केस है, इसके अंदर उनको सज़ा है। अगर ये सज़ा भी उनकी मुअत्तल हो जाती तो वो ईद अपने जो फैमिली है, अपने बच्चे हैं, उनके साथ वो कर सकती थी। लेकिन अदालत की जानिब से सज़ा मुअत्तली की जो इस्तदा थी वो मंजूर नहीं की गई। लेकिन इस केस में कुछ ऐसी अहम पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये केस भी अब ख़त्म हो चुका है। वैसे तो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से गुज़श्ता से पेवस्ता जो समाअत हुई थी उसमें उन्होंने जो दलाइल और जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे थे और ये कहा था कि बुशरा बीबी को तलाक दर हकीकत अप्रैल 2017 में हुई थी, नवंबर 2017 में नहीं। तो उसी से ये केस जो है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हक़ाइक़ का मामला था। और ये जो चूँकि ये शरई इशू भी है और शरीयत इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि जब इद्दत का मामला आएगा तो फिर औरत की बात को हतमी तसव्वुर किया जाएगा। औरत अगर गलत बयानी भी कर रही होगी उसके बावजूद उसकी बात को हतमी तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये मुकदमा सियासी नौइयत का था और इस मुकदमे में जिस तरीके से गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाए गए इमरान खान और बुशरा बीबी पर और इमरान खान की अहलिया के जो अय्याम थे, जो ख़वातीन का एक कुदरती एक प्रोसेस होता है कुदरत की जानिब से उनके जिस्म का, उसको भी अदालत में डिस्कस किया गया। और ये करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को दबाव में लाना, ताकि वो डर जाए, खौफज़दा हो और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करे, बातचीत कर ले, डील कर ले, अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो किसी सूरत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बुशरा बीबी के बारे में भी ये अफ़वाहें छोड़ी गईं कि जैसे ही हुकूमत ख़त्म होगी इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनेंगे, बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने भी साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। मुश्किल वक्त में वो अपने शौहर के साथ खड़ी हैं, जेल में हैं, सज़ा भुगत रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। अब ये जो मामला था इसमें आज जो गुज़श्ता ईद से पहले जो समाअत हुई, उस समाअत में 9 अप्रैल को ये समाअत हुई, उसमें बड़ी अहम एक पेशरफ्त हुई। पेशरफ्त ये हुई कि जो सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, राना हसन अब्बास, उनकी जानिब से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई अदालत के अंदर जिसके बाद अब ये केस मज़ीद ख़त्म हो चुका है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि अगर पहले ये केस 99.9% ख़त्म हो चुका था तो अब ये 110% जो है 110% अब इसको कहा जा सकता है कि ये केस ख़त्म हो चुका है। ईद के बाद अब 15 अप्रैल को इस केस की दोबारा समाअत होगी और राना हसन अब्बास की जानिब से जो आज दलाइल अदालत के सामने दिए गए वो बड़े अहम हैं। हम तो इन चीज़ों के ऊपर शुरू से ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राना हसन अब्बास जो प्रोसिक्यूटर थे, अच्छा इनको अब सज़ा भी मिल चुकी है। इन्होंने 9 अप्रैल को अदालत में जो बयानात या जो दलाइल दिए, उस दलाइल के बाद मुक़्तदर हल्के और हुकूमत इनसे इतनी नाराज़ हुई कि अब इनको जो है वो इनका तबादला कर दिया गया है। और सज़ा सिर्फ यही है शायद कि इन्होंने हक़ाइक़ अदालत के सामने क्यों रखे। माह रमज़ान का शायद महीना था और लोग इस गलीज़ काम में अपना हिस्सा मज़ीद नहीं डालना चाहते, वो इस गलाज़त का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शायद इसी वजह से राना हसन अब्बास साहब ने भी हक़ाइक़ अदालत के सामने रख कर अपने ज़मीर का बोझ जो है वो हल्का करने की कोशिश की है। राना हसन अब्बास साहब ने अदालत में कहा था कि 3 से 4 पॉइंट्स पर दलाइल दूंगा
انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو موقف تھا وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد جو ہے وہ عمومی طور پر یہ تفتیش کی جاتی ہے، اگر ثبوت نہیں تو کیس سے ملزمان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسی معاملے پر اپنے دلائل دے رہے تھے۔ سرکار کو تفتیش کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، یعنی انہوں نے یہ ان کا موقف تھا کہ یہ چونکہ پرائیویٹ درخواست تھی، خاور منیکا سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے، اور انہوں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یہ درخواست دی تھی، تو اس لیے اس درخواست میں ریاست کو یا اسٹیٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ اور انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو اس معاملے کے دوران بھی ریاست کو یا حکومت کو اس حوالے سے تفتیش کی کوئی درخواست نہیں دی گئی، اور نہ ہی ریاست نے اس میں کسی قسم کی کوئی تفتیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف شکایت پرائیویٹ ہے، دفعہ 496 اور 496 بی کے تحت شکایت دائر کی، دفعہ 496 بی بعد میں حذف کر دی گئی۔ اچھا، یہ جو 496 بی کے بارے میں ہے، اس میں بھی غریدہ فاروقی اور ہمارے صحافی دوست ہیں حسن ایوب، انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی ٹویٹیں کر دی تھی 496 جو شک ہے اس کے تحت، اور ان کو شاید پہلے سے معلوم تھا یا ان کو بتا دیا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو کس طرح یہ ہے جو اس معاملے میں سزا سنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے اہم نقطہ اٹھایا، جو سلمان اکرم راجہ بھی اٹھا چکے، انہوں نے کہا کہ شکایت کا علاقائی دائرہ اختیار بھی تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہی معاملہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا تھا لاہور میں اور مقدمہ بنا دیا گیا اسلام آباد میں۔ اب اس کی بھی ایک اور وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ مقدمہ لاہور میں یا پنجاب کی حدود میں بنایا جاتا تو وہاں پر یہ مقدمہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ دو مقدمات میں، ایک غالباً 2015 میں اور دوسرا جنوری 2022 کا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے عدت کے دوران نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اور جو درخواستیں نکاح کے خلاف دائر ہوئی تھیں، عدالت نے ان درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ تو اس لیے اگر یہ مقدمہ پنجاب میں دائر کیا جاتا تو فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں یہ معاملہ تھا، تو پھر یہ حوالہ دیا جاتا کہ لاہور ہائی کورٹ چونکہ دو مقدمات میں فیصلہ سنا چکی ہے تو اس لیے یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، اور اس طرح پنجاب کے اندر ہوتے ہوئے یا لاہور میں ہوتے ہوئے اس معاملے پر عمران خان اور بشرا بی بی کی کردار کشی کے لیے وہ مواد ہی میسر نہ آتا جس کو مقصد بنا کر دونوں کی جو ہے وہ ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی ذات پر، ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، مقصد صرف اور صرف اپنے مطالبات ان سے منوانا تھا۔ اچھا، مزید وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں نہیں۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں علاقائی دائرہ اختیار والی۔ فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی، دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا گیا، شادی لاہور میں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دفعہ 496 لگائی گئی لیکن دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا گیا، اور اس کے بغیر ہی یہ جو دفعہ اور فرد جرم لگائی گئی اور دونوں کو سزا سنا دی گئی۔ ہر مقدمے میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جتنے بھی مقدمات ہیں آپ ان میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی ایک کامن فیکٹر ملے گا کہ دائرہ اختیار کے اوپر معاملہ۔ 2022 میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ڈی سیٹ کیا الیکشن کمیشن نے، اس فیصلے کے خلاف آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہے، دائرہ اختیار سے متعلق آج تک اس درخواست کو نہیں سنا گیا، 1.5 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ پھر جب توشہ خانہ ٹرائل کورٹ اسلام آباد میں ہمایوں دلاور کی عدالت میں چلایا گیا مقدمہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ دائرہ اختیار کے اوپر بار بار درخواستیں کی جاتی رہیں، لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو نہیں دیکھا گیا، اور وہ درخواستیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور اس کے اوپر تاحال وہ ان کے اوپر سماعت نہیں کی گئی، اور عمران خان کو 5 سال کی سزا سنا دی گئی، اور وہ سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کو کس طریقے سے توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا اور چلایا گیا۔ انہوں نے کہا، اور پھر جو وکیل تھے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا کہ میں پراسیکیوٹر رانا حسن عباس کے دلائل کی تائید کرتا ہوں، اور اس پر مزید انہوں نے جو جج تھے شاہ رخ ارجمند، انہوں نے کہا پھر تو آپ کہیں کہ ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اس پر جواب دیا کہ ریاست کو ایسا ہی ہونا چاہیے، میں پراسیکیوٹر رانا حسن عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ پھر پراسیکیوٹر جو تھے رانا حسن عباس، انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کیا جائے۔ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایسی ہی درخواست دائر کی، میں بطور پراسیکیوٹر پیش ہوا تھا، جیسے الزامات خاور مانیکا نے لگائے ویسے ہی محمد حنیف نے بھی لگائے تھے۔ پراسیکیوٹر رانا حسن عباس نے محمد حنیف کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ بھی عدالت میں انہوں نے پڑھی۔
پھر گواہ مفتی سعید کا ذکر بھی انہوں نے کہا کہ وہ محمد حنیف کی درخواست میں بھی تھا، اور جو خاور مانیکا کی درخواست ہے اس میں بھی ان کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار پر محمد حنیف کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ درخواست خارج کی گئی وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ محمد حنیف کی جو درخواست تھی وہ قابل سماعت قرار نہیں دی گئی تھی، اور یہاں پر آپ ریاست کی بے شرمی اور بے غیرتی دیکھیں کہ جو درخواست علاقائی دائرہ اختیار کی بنیاد پر خارج کی گئی، اسی طرح کی ایک اور درخواست اسلام آباد میں دائر کی گئی، اور اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزائیں بھی سنا دی گئیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ دنیا میں 140 میں سے 129 130 نمبر پر کیوں آتی ہے، وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ عدالتوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی عدالتوں کو کینگرو کورٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ملتا، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کلچر ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو انصاف ملتا ہی نہیں، اس کا پھر مقدمہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت اور روز محشر تک چلا جاتا ہے۔ اور عمران خان اور جو بشریٰ بی بی ہیں ان کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیبی امداد تھی جو شاید اللہ کی جانب سے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ نے بھیجی۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، جو خاور مانیکا کے وکیل تھے راجہ رضوان عباسی، ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے غلیظ اور جھوٹے مقدمے میں عدالت میں پیش ہوتے، اور وہ بھی خاص طور پر ماہ رمضان میں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اب عید کے بعد چونکہ ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور شاید ان کے اندر وہ جو خدا خوفی کا ایک عنصر ماہ رمضان کی وجہ سے آیا تھا وہ اب دوبارہ شاید ختم ہو جائے، اور وہ بے شرمی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے عدالت میں پیش ہوں اور خاور مانیکا کی وکالت کریں، اور ممکن ہے کہ خاور مانیکا خود بھی عدالت میں پیش ہوں۔ اس کے علاوہ جو سلمان اکرم راجہ تھے اور بشریٰ بی بی کے وکیل تھے عثمان گل، ان کی جانب سے ایک یو ایس بی بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ اس یو ایس بی کے اندر خاور مانیکا کا 2018 کا وہ انٹرویو بھی شامل تھا جو انہوں نے جیو نیوز پر دیا تھا، جس میں انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ان کی جو پاک دامنی تھی اس کی تعریف کی تھی۔ بشریٰ بی بی کو ایک نیک اور پاک باز خاتون قرار دیا تھا، عمران خان کو بھی ان کے بھی کردار کی ستائش کی تھی، اور بعد میں جب مقدمہ چل رہا تھا اور ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا تو وہ اپنے اس انٹرویو کو ہی بھول چکے تھے جو وہ ماضی میں اپنی سابقہ اہلیہ کی تعریف کرتے رہے، عمران خان کی تعریف کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جو مفتی سعید صاحب تھے جو نکاح خواں بھی تھے، اور جنہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی کردار کشی کی غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے اور جھوٹی گواہی دی، ان کا ایک جو ایک ماضی کا ایک کلپ ہے وہ ہم نے بھی دیکھا کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہیں اور وہ عدت کے معاملے پر ہی ان کا وہ لیکچر ایک طرح سے ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر عدت کا معاملہ ہو، ڈسپیوٹ کوئی ہو، تو حتمی بات عورت کی ہی تصور کی جائے گی، اگر عورت جھوٹ بھی بولے تو پھر بھی اس کی بات کو درست تسلیم کیا جائے گا، اس کی پکڑ پھر اللہ کے ہاں ہوگی، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عدت کے معاملے میں عورت کی بات کو حتمی سمجھا جائے گا، اور اگر عورت بیان دے دے تو پھر کسی قسم کی مزید تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کلپ بھی عدالت کے اندر اب پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور عثمان گل کی جانب سے عدالت سے متعدد بار استدعا کی گئی کہ بشریٰ بی بی کی جو سزا ہے وہ معطل کی جائے، لیکن عدالت کی جانب سے اس معاملے کو 15 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ مجھے امکان ہے کہ رواں ماہ یعنی اپریل کے مہینے میں ہی بشریٰ بی بی اور عمران خان اس مقدمے میں بھی بری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ غلاظت کے ڈھیر ہیں کہ جنہوں نے الزامات لگائے اب ان کے اپنے منہ کالے ہو رہے ہیں۔ دو میاں بیوی جنہوں نے شرعی طور پر نکاح کیا، شرعی طور پر تمام تقاضے پورے کیے، اور ہم نے شاید اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں یہ پہلا مقدمہ ہم نے دیکھا کہ دو میاں بیوی کو نکاح کرنے پر سزا دی گئی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور الزامات ہوں، زنا کے الزامات ہوں، زنا بالرضا کے ہوں، زنا بالجبر کے ہوں، تو اس طرح کے الزامات کے تحت ملزمان کو سزائیں دیتے ہوئے دیکھا گیا، مقدمات چلتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن نکاح کرنے پر جو ایک شرعی جو ہے وہ ایک اقدام ہے اور اس کی ہر صورت ستائش کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ دو میاں بیوی کو سزا سنائی گئی اور ان کا نکاح بھی باطل قرار دیا گیا۔ اب 15 اپریل تک یہ کیس گیا ہے، ویسے تو اب یہ رسمی کارروائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہ گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پراسیکیوٹر رانا حسن عباس کے بعد رضوان عباسی صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، یا یہ مقدمہ جو ہے اب وہ
بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے دلائل کے بعد ہی ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر خاور ملیکہ اور ان کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو عدالت اس کیس کو ملتوی نہیں کرے گی، بلکہ دلائل سنتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 15 اپریل کو جب اس مقدمے کی سماعت ہوگی تو جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک اور بات کہ جب رانا حسن عباس صاحب یہ دلائل اپنے دے رہے تھے تو ان کے دلائل کو دیکھتے ہوئے سلمان اکرم راجہ اور عثمان گل کی جانب سے ایک دوسرے کو تھمز اپ کا نشان جو ہے وہ کیا گیا۔ شاید وہ بھی اس بات پر خوش تھے کہ ایک طرح سے ایک غیبی امداد جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ مقدمہ ہی اس نوعیت کا ہے کہ یہ غلیظ مقدمات دائر کرنے والوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھاری جرمانے، کوئی 20-30 لاکھ روپے کے جرمانے ہونے چاہیے تاکہ آئندہ کسی کے اندر جرات نہ ہو کہ وہ اس طرح کے گھٹیا مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں لا کر عدالتوں کا وقت ضائع کرے۔ 15 اپریل کو مقدمے کی جب دوبارہ سماعت ہوگی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔